beggars can't be choosers. That's it. ईरान का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो जाए। उर्दन का इसराइल के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। ईरान को अपने दिफा और तवील इसराइली दहशतगर्दी, खुल्लम खुल्ला बैनुल-अक़वामी क़वानीन तोड़कर ईरान के अंदर और दुनिया भर में ईरान की तनसीबात, सिफारती फ़ौजी मिशंस पर हमलों के जवाब का हक़ हासिल है। मस्जिद अक़सा के ऊपर से, क़िबलतुस्सक़रा के ऊपर से, वहाँ से हमने मिसाइल्स को, ड्रोन्स को गुजरते हुए देखा, लोगों की चीखें सुनी, रोते हुए देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 14 तारीख़ है। ये वो तारीख़ है कि जब मैं और आप और हम में से बहुत से लोग रात के बेशतर हिस्से में जागे हैं। हमने या फौरी उठकर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त सुबह 6:53 हो रहे हैं, या हमने फौरी तौर पर कोशिश की सुबह उठकर कि सबसे पहले हालात जानें कि क्या हुआ, इसराइल को क्या देखना पड़ा जब ईरान की जानिब से सैकड़ों ड्रोन्स, मिसाइल्स उसकी तरफ बरसाए गए, तो क्या देखना पड़ा। ये वो 6 महीने हैं जिनमें मेरे और आपके चेहरों पर थप्पड़ पड़े, मेरे और आपके हुक्मरानों के चेहरों पर थप्पड़ पड़े, इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों के चेहरों पर थप्पड़ पड़े। और ये थप्पड़ मारे उन लोगों ने जो निहत्ते थे, बेबस थे, कमज़ोर थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत थी। उस बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत के साथ दुनिया की सुपर पावर थी, और मेरे और आपके हुक्मरान शक्ल देख रहे थे, वहाँ पर थप्पड़ मार रहे थे। मेरे और आपके हुक्मरानों के चेहरों पर मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी अपने आंसुओं के साथ, उन नामों के साथ जो अपने छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथों पर, पैरों पर बाकस से लिख रहे थे, उन लाशों के साथ कि जिन्हें वो उठा रहे थे, उन अस्पतालों के साथ कि जो दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे के कानून के मुताबिक जंग में भी महफूज तस्वुर किए जाते हैं, जिन्हें हमने मलिया मेट होते हुए देखा, उन इबादत गाहों के साथ कि जिनको महफूज रखने का न सिर्फ इस्लाम में बल्कि दीगर मज़ाहिब में कॉन्सेप्ट मौजूद है कि नई मसाजिद को, दीगर इबादत गाहों को निशाना हालत जंग में भी नहीं बनाया जाएगा। हमने उन्हें शहीद होते हुए देखा। तो ये थप्पड़ मेरे और आपके हुक्मरानों के चेहरों पर मुसलसल पड़ रहे थे। किसी फ़िलासफ़र ने कहा था कि अवाम जंग नहीं करते, अवाम सियासत में हिस्सा लेते हैं, और अवाम सियासत में हिस्सा लेकर अपनी अफ़वाज को तैयार करते हैं उस जंग के लिए कि जिसमें वो मज़लूम के साथ खड़े होंगे, जालिम का हाथ रोकेंगे। तो सियासत में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हमने अपने यहाँ अपने हुक्मरानों को ये ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर देखा है, क्योंकि मुतालबे बहुत हुए, मगर हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के हों या इस्लामी दुनिया में किसी दीगर मुल्क के, बुज़दिल हैं, बेगैरत हैं, बेशर्म हैं, और इन बेगैरतों और बेशर्मों से तवक्को रखना गलत होता है। इसलिए सियासत में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सियासत में हिस्सा लेते हैं तो फिर आप जो ज़िम्मेदारी है, इंसानियत की बुनियादी ज़िम्मेदारी, कि जिसके ज़रिए आप मज़लूम का साथ देते हैं, जालिम का हाथ रोकते हैं। हुआ क्या है रात भर में, इसका ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो मैं आपके सामने पहले रख दूँ। ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक खैबर मिसाइल से सहराए नक़ब में इसराइल के रामून एयर बेस को कामयाबी से निशाना बनाया है। इसराइल के फ़ौजी तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान के मिसाइल्स ने जुनूब में, इसराइल के जुनूब में उनकी बेस को निशाना बनाया है, जिससे मामूली नुकसान हुआ है। साल 2007 था जब शाम के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने वाले इसराइली हवाई जहाज़ों ने रामून एयरबेस से ही परवाज़ भरी थी। शाम ने न्यूक्लियर रिएक्टर शिमाली कोरिया की मदद से तामीर किया था। तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, ऑपरेशनल होने से पहले ही इसराइल ने उसे तबाह कर दिया था। उस बेस को निशाना बनाया गया है। अच्छा, इसराइल ने यह दावा किया कि गुज़श्ता रात ईरान के 100 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया है। दूसरी जानिब दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल की मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात, ख़ास तौर पर ये जो गोलान हाइट्स कहते हैं ना, गोलान की पहाड़ियाँ, इन पर एयर बेसिस को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी एयर बेस से दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने को निशाना बनाया गया था। ये वो पॉइंट था जहाँ से मैं बात शुरू करना चाहता था। जो
ایران کا سفارت خانہ دمشق میں شام میں اس کو نشانہ بنایا گیا تھا. دیکھیے عام طور پر کہا کیا جاتا ہے کہ آپ یا تو حملہ کرتے ہیں یا ایک پیغام دیتے ہیں حملے کا، یا پھر حملہ کر کے پیغام دیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے دنیا بھر میں. ایران نے سچویشن تھوڑی سی زیادہ ٹینس تھی ایران کے لیے، تو حملہ کر کے پیغام دیا ہے. تو حملہ کر کے پیغام دیتے ہیں جب آپ، تو آپ بتاتے ہیں کہ ابھی یہاں مارا ہے، دیکھ لو اگلی بار کہاں مار سکتے ہیں. تو ایران نے یہ حملہ نہیں کہوں گا میں اسے کہ حملہ کیا ہے، ایران نے یہ حملہ کر کے پیغام دیا ہے کہ ہم کہاں تک آ سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو سی این این کیا بتا رہا ہے؟ سی این این بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو فضائی دفاعی نظام ہے اس نے انٹرسیپٹ کیا ایران کی اسٹرائک کو. امریکہ نے بھی شوٹ ڈاؤن کیا ایران کے لانچ کیے گئے ڈرونز کو جو اسرائیل کی طرف آ رہے تھے. اور یو ایس آفیشلز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یروشلم میں سائرنز سنے گئے ہیں، دھماکے سنے گئے ہیں، اور یہ جو خطہ ہے یہ ایک غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے. ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ جن میں مسجد اقصیٰ کے اوپر سے، ربۃ الصقرہ کے اوپر سے، وہاں سے ہم نے میزائلز کو، ڈرونز کو گزرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی چیخیں سنی، روتے ہوئے دیکھا. اور اس پر بھی کہا جا رہا تھا کہ لوگ خوف کا شکار ہیں، اسرائیلی خوف کا شکار ہیں، پریشان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 180 دن خوف کا شکار لوگ، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا تھا فلسطین میں، کس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، پہلے بمباری سے مرتے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے دنیا کو مرے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اس سچویشن میں ایک رات کے چند 100 ڈرونز اور میزائلز انہیں خوف میں مبتلا کر کے رونے پر مجبور کر رہے تھے. یہ سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہوئے. اب العربیہ کیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی اسسمنٹ یہ ہے کہ ایران کا اٹیک جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. یہ ہمیں تقریباً صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے کے آس پاس پتہ چلا. اس اٹیک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 200 کے قریب ڈرون اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف روانہ کیے گئے. اکثریت جو ہے ان میں سے وہ انٹرسیپٹ کر دی گئی، فضا میں ہی ان کو تباہ کر دیا گیا. اس تباہ کرنے میں امریکہ نے اور برطانیہ نے ساتھ دیا اسرائیل کا. اس کے ساتھ کچھ نقصان ہوا ہے اسرائیل کی ملٹری بیس پر. ملک کے جنوب میں کوئی ہلاکت کی اطلاع جو ہے وہ اسرائیلی سرزمین پر نہیں آئی ہے. علاقے کے، خطے کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ایئر اسپیس کو بند کر دیا گیا. جو مغربی اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ اسرائیل ہے، اس نے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے. جو اقوام متحدہ ہے اس نے ایران کی فوری مذمت کی ہے. ایران کہتا بھی یہی ہے کہ ہماری جب سفارت خانے پر حملہ ہوا، ہماری بات ہو رہی تھی تو دنیا نے کچھ 13-14 دن لے لیے، اس پر کوئی مذمت نہیں کی گئی اقوام متحدہ کی جانب سے. ہم پر بات نہیں کی گئی، ہم پر حملہ ہوا تھا. جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے. اس کا ہمیں اقوام متحدہ کا قانون حق دیتا ہے، ہم نے اس حق کا استعمال کیا ہے، ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. اب یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں کیا ہوگا؟ اس اجلاس میں ایران کی مذمت کی جائے گی اور اسرائیل کے ساتھی جو ہیں وہ مذمت کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا قبلہ اول کے ساتھی ہیں؟ ہم کیا فلسطین کے ساتھی ہیں؟ ہم فلسطین میں شہید ہونے والوں کے ساتھی ہیں؟ ہم ان بچوں کے ساتھی ہیں جو اب بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو آپ پاکستان کے دفتر خارجہ کا رسپانس دیکھیں، پاکستان کی حکومت کا رسپانس دیکھیں، پاکستان میں وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کا رسپانس دیکھیں. تو ہم تمام بڑے مسائل پر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. لیکن یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ بلا لی گئی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ
اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جواب دیں گے. امریکہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جواب مت دینا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. امریکہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جواب مت دینا. اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل جو کوشش کر رہے تھے کہ ایران اس جنگ میں کودے، اور امریکہ جس کو ہمیشہ ایک جنگ کی ضرورت رہتی ہے، وہ امریکہ جو ہے وہ کسی طرح سے اس جنگ میں خطے کو، ایران کو دھکیل سکے. یہ کوشش ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل یا اقوام متحدہ وہ فوری طور پر یہ کہتی ہے کہ نہیں، جنگ بند کرو. جب فلسطینیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ رویہ نہیں دیکھتے کہ فوری طور پر کہا جائے جنگ بند کرو. دنیا نے کیا کیا ہے، ہم مسلم ممالک کیا کرتے ہیں. اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو ارجنٹینا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہاویر میلی، انہوں نے فوری طور پر اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. جرمنی کے چانسلر اولاف شولز، انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے ان کی جانب سے کہا گیا. جو بائیڈن اور نیتن یاہو، انہوں نے فون پر بات کی اس سچویشن کے سلسلے میں. سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ دونوں ممالک اسرائیل اور ایران فوری طور پر ایسے اقدامات کریں جن سے کشیدگی کم ہو. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کو، پاکستان کی حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سینیٹر مشتاق صاحب، ان کا بیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملہ، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اردن کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا شرمناک ہے. ایران کو اپنے دفاع اور طویل اسرائیلی دہشت گردی، کھلم کھلا بین الاقوامی قوانین توڑ کر ایران کے اندر اور دنیا بھر میں ایران کی تنصیبات، سفارتی فوجی مشنز پر حملوں کے جواب کا حق حاصل ہے. دنیا جان لے کہ اسرائیل امن کے لیے خطرہ ہے. غزہ میں گزشتہ 190 روز سے جاری اسرائیلی جنگی جرائم اور معصوم فلسطینیوں کی نسلی صفائی پر، یہ جو مکمل طور پر جینوسائیڈ ہے، عالمی سطح پر تحقیقات اور محاسبہ کیا جائے. اب ایک مطالبہ آیا تھا اسماعیل ہنیہ کی جانب سے. اسماعیل ہنیہ جن کے 3 بیٹوں کی شہادت کی ابھی خبر آئی تھی، ان کے خاندان کے دیگر بچوں کی شہادت کی خبر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور کچھ نہ بھی کرے تو پاکستان ایک حملے کی دھمکی دے دے. پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، ایک بڑی فوج ہے، تو جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ رک جائے گا. جماعت اسلامی پاکستان نے کئی بار مطالبہ کیا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج سے یہ کہے کہ وہ اس سچویشن میں یہ اعلان کرے، پاکستان کی حکومت یہ اعلان کرے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کو جواب دیں گے، اور ہم جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان سے رابطہ کریں اور اسرائیل کو فوجی جواب دیں، ہم اسرائیل کو جواب دیں جارحیت کے ساتھ. یہ مطالبہ کیا گیا تھا. ہماری حکومتوں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا. ابتدا میں جو بیانات آئے تھے وہ انتہائی پھس پھسے اور ٹھس قسم کے بیانات تھے. اس کے بعد ایک آدھ بہتر اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. ہم نے ایک آدھ ٹرک بھیجا تھا جو ہم نے رفح کی کراسنگ ہے وہاں تک غالباً پہنچانے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ پاکستان نے کیا کیا ہے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. پاکستان کیا کر سکتا ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارا حال ہے، جو ہماری معاشی حالت ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ صورتحال کیا اگر مزید جنگ کی طرف جائے گی تو اس خطے کو، پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اس کے نتیجے میں یہ ضرور ہے کہ اگر سچویشن مزید بڑھتی ہے، جس کا اب چانس ممکنہ طور پر کم ہو رہا ہے کیونکہ جو ایران کا سفارت خانہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے ایک جواب دے دیا ہے. اب معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، وہ واپس غزہ میں ماریں گے. ایران نے اپنا جو میسج دینا تھا وہ میسج دینے کا کام میری رائے میں کر لیا ہے. تو اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پڑوسی ہے، پاکستان پر اس کا امپیکٹ آئے گا. لیکن کشیدگی اور بڑھتی ہے، آئل پرائسز ٹھیک ٹھاک طریقے سے اوپر جائیں گے تو پاکستان پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. پاکستان کے حکمران اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے حکمرانوں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی بتا رہے ہیں، آگے بھی بتائیں گے. ان کا جو موٹو ہے وہ ہے صاف لفظوں میں بیگرز کانٹ بی چوزرز. دیٹس اٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا
محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے گا. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر, پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.